बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम सफ़र हिदायत के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर इम्तियाज़ तुराबी और सलाम अर्ज़ करता हूं। नाज़रीन, आप जैसे कि जानते हैं प्रोग्राम सफ़र हिदायत हमारी उन शख्सियात से मुताल्लिक़ है जो दीगर मज़ाहिब से मकतब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में शामिल होते हैं और इसके साथ साथ दीगर मसालिक से मकतब अहले बैत में तशरीफ़ लाते हैं और इल्म मारिफत के ख़ज़ानों से रिज़्क़ दीन और दुनिया पाते हैं। आज के सफ़र हिदायत में हमारे मेहमान हैं मौलाना अब्दुल वाहिद साहब। मौलाना अब्दुल वाहिद साहब का ताल्लुक़ फ़िक़्ह हनफ़ी से रहा है। आप अवाइल उम्री से लेकर 1993 तक फ़िक़्ह हनफ़ी पर कायम रहे और 46 साल की उम्र में आपने मकतब अहले बैत में शामिल होने का फ़ैसला किया। ये सफ़र उन्होंने कैसे तय किया? अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम के दर तक पहुँचने के लिए उनको किन किन अज़ियतों और किन किन मुश्किलात और मसाइब का सामना करना पड़ा, इन तमाम चीज़ों का अहाता करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मौलाना अब्दुल वाहिद साहब। मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ क़िबला जी, मौला आपको सलामत रखे। आपको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। मुझे बहुत खुशी हुई आपको हिदायत टीवी के स्टूडियोज़ में लंदन में खुश आमदीद कहने पे। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि आप कहाँ पैदा हुए और कब पैदा हुए, ताकि आपका पूरा स्केच जो है वो लोगों के सामने आ सके। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमल क़दीर हय्यन क़य्यूमन समीउन बसीर व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका और हिदायत टेलीविज़न का और तमाम इंतज़ामिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे ये मौका फ़राहम किया कि मैं अपनी चंद मारूज़ात जो अपनी ज़िंदगी के साथ गुजारी हैं अहले बैत के बगैर और अहले बैत के साथ, वो आपसे शेयर करूँ माशाअल्लाह। और इसमें सबसे जो पहली बात यह है कि मैं आज़ाद कश्मीर के उस पसमानदा इलाके से तल्लुक़ रखता हूँ कि जहाँ इल्म के ज़राए बहुत महदूद हैं, जो माली वसाइल हैं वो भी महदूद हैं और उसके बाद जो माशरती मसाइल हैं वो भी बहुत ही महदूद हैं। वहाँ ऐसा होना बहुत नामुमकिन है। तो मैं उस घराने में पैदा हुआ कि जहाँ से हम मुसलमान हुए हैं, वहाँ से लेकर आज तक कोई मज़हब अहले बैत में नहीं आया और उसको किसी को अल्लाह ने तौफ़ीक नहीं बख्शी। एक मैं ही आदमी था जिसको अल्लाह ने ये तौफ़ीक बख्शी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो मेरे वालिद साहब जो ब्रिटिश आर्मी में थे, वो 1947 के बाद रिटायर होकर पाकिस्तान चले गए और मेरी पैदाइश पाकिस्तान में हुई 1947। उसके बाद मेरा बचपना वहाँ ही गुज़रा और फिर हालात के पेश नज़र में मुझे जो भी वहाँ तालीम हासिल हो सकी की, फिर उसके बाद मुझे लाहौर भेजा गया। तो वहाँ मैं पढ़ता रहा और बस हस्बे मामूल जैसा कि रोटी रोज़ी के लिए किया जाता है। हमारे यहाँ जो तालीम दी जाती है वो सिर्फ रोटी रोज़ी के लिए होती है कि ऐसा हो जाए कि वो अपनी रोटी कमा ले। उसे मज़हब से कोई तल्लक नहीं है, किसी चीज़ से कोई तल्लक नहीं है, कि अपनी इस्लाह से कोई तल्लक नहीं है। तल्लक सिर्फ यह है कि रोटी और रोज़ी हो जाए। तो वो जो मेरी पैदाइश के बाद का वक़्त और मेरी तालीमी दौरान था, उसमें सिर्फ रोटी और रोज़ी का तल्लक था, किसी चीज़ का तल्लक नहीं था। यानी दीन का कोई ऐसा दीन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सिर्फ ये हो जाए कि ऐसा कोई काम किया जाए जिससे कोई रोटी रोज़ी मिल जाए। तो मेरे वालिदैन चूँकि वो तालीम याफ्ता नहीं थे उस दौर में, तो मज़हब से भी उनको इतना लगाव नहीं था। बस मुसलमान थे, मुसलमान घराने में पैदा हो गए और ये भी उनकी खुशकिस्मती है कि वो मुसलमान घराने में पैदा हो गए और मैं भी मुसलमान घराने में पैदा हो गया। लेकिन मज़हब से हमें कोई कंसेप्ट नहीं था कि क्या ठीक है और क्या गलत है। तो यानी घर का माहौल जो है कोई इतना ख़ास मज़हबी किस्म का नहीं था। नहीं, वो दूर तक नहीं था। और उसमें अल्लाह ताला ने मुझ पर यह फ़ज़ल किया कि मेरी जो बुनियादी तालीम जो मैंने लाहौर में हासिल की, तो उसके बाद फिर आगे रोटी रोज़ी का मसला चला। वहाँ भी कुछ अरसा मैंने
یہ مسجد میں امامت وغیرہ کرائی ہے بس. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کس عمر میں آپ کو دارالقرآن لاہور میں آپ کو بھیج دیا گیا تحصیل علم کے لیے؟ اس وقت اب سے یاد تو نہیں ہے لیکن میرا خیال ہے 10-11 سال کی عمر میں بھیجا گیا. یعنی نہایت اوائل عمری میں؟ اوائل عمر میں جبکہ شعور ہی قائم نہیں تھا تو وہاں بھی پھر وہ مکمل تعلیم بھی حاصل نہیں ہوئی چونکہ حالات 65 کی جنگ شروع ہو گئی تھی، حالات خراب ہو گئے، پھر وہ چھوڑنا پڑا تو وہ تعلیم بھی مکمل نہ ہو سکی. بہرحال اس کے بعد میں نے اپنا سلسلہ جاری رکھا، پڑھتا رہا لیکن وہاں سے چھوڑ دیا. اور وہ جو دور تھا وہ میں سمجھتا ہوں، ابھی میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ شعوری دور نہیں تھا. میرا شعور سے اس طریقے سے قائم نہیں ہوا تھا. بہرحال یہ تھا کہ کوئی اللہ کا فضل تھا کہ کچھ عنایات تھی خدا کی خصوصی. تو بہرحال میں جہاں بھی جاتا رہا میں کامیاب رہا اس سلسلے میں کہ جو میں نے پڑھا تھا اس پر جتنا میں پڑھا تھا اتنا میں سمجھ گیا، اس پر میں عمل کرتا رہا جتنا مجھ سے ہو سکا. لیکن جو سب سے بڑا اللہ نے مجھ پہ کرم کیا وہ یہی تھا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب میں UK میں آیا. نہیں، میں ابھی آپ کو ذرا اسی پیریڈ میں رکھوں گا. آپ دارالقرآن لاہور میں انجمن تعلیم القرآن جو ہے ریلوے روڈ پہ تھی شاید. ریلوے روڈ. ہاں، آپ نے وہاں پہ یعنی جو دینی تعلیم ہے اس کے ساتھ دنیاوی جو تعلیم ہے وہ کس لیول تک حاصل کی؟ وہاں سے میٹرک تک پڑھا تھا. میٹرک میں جنگ شروع ہو گئی تھی جی. تو میٹرک سے پھر وہ بند ہو گیا ادارہ، ہم چلے گئے واپس. جی. بچے اپنے اپنے علاقوں میں چلے گئے تو پھر میں بھی واپس چلا گیا. پھر میں نے بعد میں پرائیویٹ کے طور پر میٹرک کیا، پھر FA کیا، پھر BA تک میں گیا. BA کا ایگزام تو نہیں دیا لیکن BA کے میں نے پڑھا تو وہ پرائیویٹ طور پر میں نے خود کیا ہے. تو چونکہ جنگ کی وجہ سے وہ کچھ عرصہ متاثر رہا ہے ادارہ، اور مجھے نہیں معلوم کہ مجھے پھر اتفاق تو نہیں ہوا کہ وہاں پھر بعد میں انہوں نے جاری کیا یا نہیں کیا. لیکن جنگ کے بعد چونکہ کلیت انہوں نے بھیج دیا تھا، انہوں نے بند کر دیا کہ جب ہم آپ کو بلائیں گے، لیکن انہوں نے بلایا تک نہیں ہے، پھر میں واپس گیا نہیں. اچھا، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کا جو بھی تعلیمی معیار تھا اور دینی معیار تھا، اینڈ آئی واز ٹولڈ بائی یور گڈ سیلف کہ آپ وہاں پہ لاہور میں کسی مسجد میں پیش نماز بھی رہے؟ نہیں، لاہور میں پیش نماز نہیں رہا، وہاں پڑھتے رہے. ہاں جی، پیش نماز ادھر اپنے گاؤں میں. اچھا، آپ واپس جب پہنچے کوٹلی میں جی تو وہاں پہ پیش نماز رہے ہیں؟ جی جی جی. اچھا، تو وہ کتنا عرصہ وہاں پہ آپ رہے ہیں؟ وہ مکمل نہیں، صرف میں جمعہ پڑھاتا تھا وہاں جا کے. جی. وہ بھی اس وقت کے لحاظ سے وہ خدمت کرتے تھے تو خالی جمعہ پڑھاتا تھا جا کے وہاں. وہ نماز تو خود ہی پڑھتے تھے لوگ، وہ جمعہ کے لیے مجھے کہا گیا اور میں جمعہ پڑھاتا تھا. ناظرین، یہاں پہ یہ جاننا بہت ضروری ہے، آپ کو بتانا بہت ضروری ہے کہ ایک عالم جو کہلاتا ہے عالم، میں بڑی معذرت سے آپ سے کہوں گا کہ جو انسان، جو مسلمان جمعہ پڑھانے کا فریضہ انجام دیتا ہے، میں یہ جاننا چاہوں گا ان سے کہ جب یہ کوٹلی میں واپس پہنچتے ہیں آزاد کشمیر میں تو اس وقت ان کا اپنا ذاتی علمی منصب کیا تھا؟ ہاں جی، وہ وہاں اصل میں جہاں میں تعلق رکھتا ہوں جس جگہ سے، وہاں ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو فارغ التحصیل ہوتے ہیں، جو سند یافتہ ہوتے ہیں. چونکہ میرا ایسا ہو نہیں سکا تو جس پسماندہ ایریے میں ہم رہتے ہیں تو وہ دوسرے میں یہی سمجھتے کہ اندو میں کانا راجا، تو ان کے لیے میں ہی مناسب تھا کہ بھئی یہی پڑھا لکھا ہے. چونکہ ہمارا پورا معاشرہ ایسا تھا تو ان کے لیے یہی مناسب تھا کہ بھئی یہی آدمی جو ہے یہ نہیں ہمارے لیے مناسب ہے اور ہمیں جمعہ پڑھائے یا ہمارے بچوں کو پڑھائے یا ہمیں نماز پڑھائے. تو ان کے لیے تو میں ٹھیک تھا، لیکن میں اس وقت بھی یہ سمجھتا تھا، میرا خیال ہے، اور اب تو خیر اور بات ہے، لیکن میں سمجھتا تھا کہ یہ صرف روٹی روزی کی بات ہے. دیٹس رائٹ. علمی نصاب جہاں تک تعلق ہے، دینی اور علمی نصاب کا جہاں تک تعلق ہے، ول یو بی ایبل ٹو فلفل دیٹ بائی دیٹ ٹائم؟ نہیں. وہاں چونکہ جب وہ ہم نے وہ شروع کیا وہاں تو پورا پڑھایا جاتا تھا، لیکن اسی اسنا میں چونکہ 65 کی جنگ ہو گئی، جنگ کے بعد پھر وہ تعلیم مکمل نہ ہو سکی. وہاں پڑھایا تو پورا نصاب جاتا تھا، ایسا نہیں کہ نہیں پڑھایا جاتا، نصاب تو پورا پڑھایا جاتا تھا. لیکن وہ تو تب ہو کہ آپ پورا اس میں پڑھیں، ایسا ہو نہیں سکا. اور اس میں وہ جنگ کے اثرات کی وجہ سے پھر وہ میرا تعلیمی سلسلہ منقطع ہو گیا. بہرحال الحمدللہ اس میں یہ تھا کہ جو کچھ میں نے پڑھا تھا وہ میرے لیے اتنا کافی تھا کہ میں اپنی روٹی روزی جو ہے وہ کما سکتا تھا. اور
بچوں کو پڑھا دینا، نماز پڑھانا، جمعہ پڑھا دینا، یہ تقریر کرنا، بس یہی وہاں تک یہ محدود تھا، وہ میرے لیے کافی تھے، اتنا میں نے پڑھ لیا تھا۔ یہاں پہ میں یہ جاننا بہت ضروری سمجھوں گا کہ آپ ایک اتنے اعلیٰ منصب پہ فائز تھے، یعنی کہ جمعے کا خطبہ دینا اور لوگوں کو تعلیم دینا، بچوں کو تعلیم دینا، تو آپ کا ذاتی علمی مرتبہ کیا تھا اس اعتبار سے کہ آپ خدا، رسول اور اہل بیت اطہار اور قرآن مجید، حدیث، فقہ، اس کے بارے میں کچھ دسترس تھی آپ کی؟ نہیں، اصل میں یہ تھا کہ جب میں اپنی بات کر رہا ہوں، سب کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات یہ ہے کہ نقطہ نظر یہ نہیں تھا کہ اہل بیت کیا ہیں اور رسول کیا ہیں اور دین کیا ہے اور اسلام کیا ہے اور قرآن کیا ہے اور حدیث کیا ہے۔ ویسے یہ ہونا چاہیے یا نہیں ایک عالم دین کے لیے؟ الحمدللہ میں آپ سے یہ بابانگ دول یہ کہہ رہا ہوں، جہاں تک یہ میری آواز جا رہی ہے، اب تو مجھے شرم آتی ہے کہ جب مجھے کبھی کبھی جو لوگ نہیں جانتے تھے، جب وہ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، مجھے خود شرم آتی ہے اس بات کی، اور ہمارے مذہب اہل بیت میں آ کے مجھے اس چیز کا احساس ہوا ہے، اور اس کی میں ایک مثال بھی آگے آپ کو دوں گا کہ یہ ہمارے مولانا محمد حسن معروفی، یہ ہمارے ہنسلوں میں ہوتے ہیں، تو میں نے ان سے بھی ایک دفعہ یہ گزارش کی تھی کہ بھائی مجھے شوق ہے کہ میں یہ امامہ باندھنے کے لیے میں امامہ باندھنا چاہتا ہوں اور یہ ابا کا باہر پہننا چاہتا ہوں، تو انہوں نے فرمایا نہیں، آپ ایسے نہیں کر سکتے۔ تو یہ تو یہاں آ کے پتہ چلا، وہاں تو ایسا محسوس نہیں، وہاں تو ہم اپنے آپ کو عالم دین سمجھتے ہیں، وہاں تو جو بھی ہے جو نماز 2 رکعت پڑھ لے یا داڑھی اس کی بڑی ہو جائے تو وہ تو عالم دین ہے۔ میجارٹی ایسے لوگوں کی ہے کہ جو دین سے نہ بلد ہیں، صرف یہاں تک روٹی روزی کے مسئلے تک بھی ہماری دکان چلتی رہے، صرف یہ ہے۔ میں یہاں پہ ایک بات آپ کی وساطت سے لوگوں تک پہنچانا چاہوں گا کہ وہ لوگ، وہ جوان نسل یا وہ بزرگ جو آپ کی اقتداء میں نماز پڑھتے رہے، انہوں نے آپ سے کیا درس لیا ہوگا، کیا تعلیم لی ہوگی؟ اور میں پھر اسی جگہ پہ آؤں گا کہ اہل بیت اور قرآن کو آپ الگ الگ کر دیں، نہ آپ کو قرآن کی سمجھ آتی ہے نہ آپ کو اہل بیت کی سمجھ آتی، تو آپ کو سمجھ کس چیز کی آئے گی؟ سمجھ پھر روٹی روزی کی میں نے پہلے عرض کر دی ہے، اس میں یہ بات ہوتی ہے کہ جو لوگ آگے سننے والے ہوتے ہیں وہ لوگ بھی 2-4 والے ہوتے ہیں، ان کو کہہ دیا انہوں نے مان لیا، ماشاءاللہ۔ وہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ مولانا صاحب نے کہہ دیا یہی صحیح ہے، اب وہ جو بھی کہہ دیں، مولانا صاحب جو بھی کہہ دے وہ صحیح ہے، اپنی رائے تو رکھتے نہیں ہیں وہ، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی اعتراض تو تب کرے جانتا ہو، صحیح، وہ جانتا ہی نہیں ہے تو اعتراض کر نہیں سکتا ہے۔ اب جو بھی مولانا صاحب ہیں انہوں نے وہ کو 2 شعر سیف ملوک کے پڑھ دیے، موسٹلی یہی ہوتا ہے، اور 2 شعر علامہ اقبال کے کو یاد کر لیے، وہ پڑھ لیے، 2 شعر کسی اور کی شاعر کے پڑھ لیے، ایک قرآن کی آیت پڑھ دی، اللہ خیر صلی اللہ کام ہو گیا، جمعہ ہو گیا، 2 رکعت نماز پڑھ دی، ایسے جیسے کیسے بھی ہے وہ پڑھ لی، اللہ خیر صلی اللہ، اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ بس آپ کو نے نماز پڑھا دی، 2-4 شعر سنا دیے، ایک آدھ واقعہ سنا دیے کسی کتاب سے پڑھ کے، اور زیادہ واقعات جو سنائے جاتے ہیں اس میں جو ہمارے پیر اعظام ہیں یا گدی نشین ہیں ان کے واقعات سنائے جاتے ہیں، یہ تو دین ہے۔ میں آپ سے ناظرین یہ جاننا چاہوں گا، کیا دین اسلام اتنا ہی محدود ہے؟ کیا ہمیں خود اور اپنے بچوں کو اسلام کے بارے میں اتنی ہی واقفیت دینی چاہیے؟ یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا۔ بہت اچھی بات ہے، آپ نے بہت اچھا سوال یہ کی ہے۔ اب یہ بات آج کے دور میں نہیں کی جا سکتی ہے، موجودہ دور میں ہمارے مذہب اہل بیت کے اور مذہب اہل تسنن کے بڑے بڑے علماء ہیں، جید علماء ہیں، اور بڑے بڑے مطالعے ہیں، بڑے بڑے انہوں نے وقت صرف دیا ہے اپنے علم کو، لیکن آج سے اگر 40 سال پیچھے چلے جائیں، آپ 45 سال یا 50 سال پیچھے چلے جائیں، اس وقت یہ بات نہیں تھی، جو بات آپ آج سوچ رہے ہیں، یہ تو ایک ریولوشن آ گیا نا، یہ تو ریولوشن ہے۔ آج سے 50 سال پہلے اس وقت وہ زیادہ پکی روٹی ہوتی تھی کہ ایک آدمی جو بس درود شریف پڑھتا ہے یا سورہ فاتحہ سے یہی پڑھنے نہیں آتی تو وہ بس ٹھیک ہے، اس نے پڑھ لیا، ٹھیک ہے بھائی، دعا ہو گئی، اللہ خیر صلی اللہ۔ آپ سے میں اس چیز کو انڈورس کروانا چاہوں گا کہ جتنی آج شدت پسندی ہے ہمارے مذہب اسلام میں، جس کو پوری دنیا جو ہے آج ڈپلور کر رہی ہے، کیا اس کی بنیادی وجہ علم کی کمی ان لوگوں میں جو کہ خود ہمیں لیڈ کر رہے ہیں، جو ہماری اقتداء میں ہیں، جن کی اقتداء میں ہم نمازیں پڑھتے رہے؟ میں اپنی بات نہیں کر رہا، وہ لوگ جو ایسے علماء کے پیچھے جن کا اپنا علم نہایت ہی قلیل، محدود بھی نہیں، قلیل ہے، وہ ان کو کیا علم دیں گے؟ اور دین اسلام تو ہے ہی علم،
اور علم جب جس نے ابتدا کرنی ہے نماز کی اس کے پاس نہیں، وہ دے گا کیا؟ اس پہ آپ کیا کہیں؟ بہت اچھی بات آپ نے کہی ڈاکٹر صاحب. اصل بات یہ ہے کہ اسلام کو اتنا الجھایا گیا ہے، اسلام کو اتنا الجھایا گیا ہے کہ یہ اسے سلجھانا کسی کے بس کی بات نہیں رہی. جو لوگ، اس کی میں دلیل دے رہا ہوں آپ کو، جو لوگ کسی بھی فرقے سے نکل کے اہل تشیع میں آتے ہیں، کیوں آتے ہیں؟ ہاں، یہ ایک بڑا دلچسپ آپ سوال نے ہے. غور کیا اس پہ کہ جو بھی لوگ کسی بھی فرقے سے نکل کے آتا ہے، طاہر القادری کو ہمارے پاکستان میں بہت بڑا عالم دین ہے سمجھا جاتا ہے، اور وہ بہت اچھا پڑھتے ہیں، ان کے فالوور بہت زیادہ ہیں، بہت کام کرتے ہیں وہ. اور سب سے زیادہ اس وقت جو لوگ اہل تشیع میں آ رہے ہیں وہ طاہر القادری کے فالوور آ رہے ہیں. صحیح. ابھی یہ کیوں آ رہے ہیں؟ وہ طاہر القادری اتنا بڑا خطیب ہے، عالم دین ہے، سب کتابیں جانتا ہے، سب فلسفہ منطق حدیث کی ساری کتابیں جانتا ہے، لیکن وہ اس سے پڑھتے ہیں پھر چھوڑ کے ادھر آتے ہیں. کیوں آتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ سب نہیں آتے، ایک دو آتے ہیں، یا 4 آتے ہیں، یا 20 آتے ہیں. آتے تو ہیں نا. آتے ہیں، کیوں آتے ہیں؟ اور ادھر سے کوئی بھی نہیں جاتا. اس کی آخر کامن سینس کی یہ بات ہے کہ اگر میں بھی آیا ہوں، جب میں اس وقت تھا کچھ اور تھا، جب یہاں آیا کچھ اور تھا، جب ادھر آیا کچھ اور تھا. تو سوال یہ ہے کہ اس وقت کے دور کا آپ یہ تجزیہ اس وقت یہ اس طرح کر سکتے ہیں کہ آج کے دور میں علم کی جو بات ہے وہ ذرائع بہت زیادہ ہے. آپ کے پاس بہت ذرائع، یس، پوری دنیا آپ کے فنگر ٹپس میں ہے، کی بورڈ پہ بیٹھی ہے، آپ کو سب پتہ چل جائے گا. سب پتہ چل جائے گا. اور آج کے اس علمی دور میں بھی آپ انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھیں تو جو شیعیت کے خلاف لکھا گیا کہ یہ اللہ کو نہیں مانتے ہیں. میں اس طرف آپ سے بڑی ڈیٹیل میں بات کروں گا. چلیے میں ابھی شروع کرتا ہوں. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کا سفر جب شروع ہو رہا ہے کہ آپ کوٹلی میں جمعہ پڑھا رہے ہیں، اس کے بعد آپ کی زندگی کیسے آگے بڑھتی ہے؟ چونکہ زندگی نے رکنا تو نہیں ہے. جی وقت اور زندگی وقت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتی ہے. آپ نے کیسے اپنا سفر آگے جاری و ساری رکھا؟ وہ جب ڈاکٹر صاحب کوٹلی سے میرے ایک دوست ہیں مولانا محمد اسلم، ان کا نام تو فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. بہت اچھے انسان تھے، نیک انسان تھے وہ. تو اکثر ہم اکٹھے رہا کرتے تھے، اور جب بھی موقع ملتا تھا تو اسی پہ ہماری بات بحث وغیرہ بھی ہوتی تھی. بہت سے معاملات ڈسکس ہوتے تھے، خاص کر کے مرزائیوں کے بارے میں. تو وہ مولوی اسلم صاحب جو ہیں وہ بھی میری طرح زیادہ کوئی پیر پرست تھے. ہم بھی پیر فقیروں کو زیادہ مانتے تھے، ان پر زیادہ اعتقاد، اندھی تقلید کرتے تھے، سارا سلسلہ ہوتا تھا. تو میں نے انہیں کہا کہ میں یہ پروگرام بنانا چاہتا ہوں کہ میری فیملی کے لوگ بہت سے یو کے میں ہیں، تو میں یو کے میں جانا چاہتا ہوں. وہ مولوی اسلم صاحب کے یہ الفاظ ہیں کہ بھئی آپ ادھر نہ جائیں، وہاں جا کے لوگ بے راہ روی کے شکار ہو جاتے ہیں. اگر تم چلے گئے ادھر تو تم بھی بے راہ روی کا شکار ہو جاؤ گے. لیکن میں معاشی اعتبار سے اتنا تنگ تھا، میرے فائنینشلی حالات ٹھیک نہیں تھے، تو میں تنگ تھا. تو میں چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے چلے اپنے معاشی حالات جو ہیں وہ درست کیے جائیں. مین جو ٹارگٹ تھا تو وہ تو یہ تھا، تعلیم کا نہیں تھا. اور آج بھی مجھے شدت سے، میں بات رو کے یہ کہہ رہا ہوں کہ آج بھی مجھے شدت سے اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ اہل بیت کے در پہ آئے ہوئے مجھے 20 سال ہو گئے، اور حالات اور واقعات اس وقت میں اتنا نہ سمجھ سکا کہ مجھے جب بھی اہل بیت کے در پر آنے کا موقع ملا اور اللہ نے مجھ پہ کرم نوازی فرمائی اور اہل بیت کا صدقہ مجھ پہ ہوا، تو مجھے ایران چلے جانا چاہیے تھا تاکہ میں کوئی اپنی تعلیم مکمل کر لیتا، کوئی اپنی جو بھی کچھ. لیکن میں ایسا نہیں کر سکا. بہت سے علماء نے مجھے یہ فرمایا کہ بھئی تم چلے جاؤ ادھر، جس میں مولانا امیر حسین نقوی صاحب ہیں. یہ تو پھر وہی بات. I'll go back again. جی، میں اب وہاں پہ چلتا ہوں کہ آپ برطانیہ کیسے پہنچتے ہیں اور کب پہنچتے ہیں؟ ہاں جی، وہ ایسے ہوا کہ میرے عزیز ہیں یہاں، تو وہ تو میں پہلے بھی کہہ چکوں کہ اندر میں کانا دا راجہ تو میں ہی تھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو یہاں مسجد میں مولوی بلا لیں تو ٹھیک نہیں ہے. تو میں نے کہا بھائی آندھے کو 2 روٹی بھائی، یعنی ود آل دیٹ لٹل نالج جی دے ور سو موٹیویٹڈ کہ جی آپ یہاں پہ آئیں، ہم اسپانسر بھیجتے ہیں اور ہم آپ کو یہاں پہ مسجد میں امام لگوا دیں گے. جی ماشاء اللہ. یعنی آپ کے پاس کوئی اتھینٹیکیٹڈ نہیں، کوئی ڈگری نہیں ہے، کوئی کورس نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں. تو ناظرین، جس ملک میں، جس معاشرے میں یہ نظام ہو، یہ سوچ ہو، اس کے فالوورز جو اس کے پیچھے پڑیں گے
اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے اس کی قدام ہے. وہ جب ان سے کوئی سوال پوچھا جائے گا تو وہ کیا جواب دے گا؟ وہ یہ کہے گا بس نماز پڑھو اور چلے جاؤ. جی آپ جاری رکھیں. یہی میرے خیال میں ہوتا رہا. جی ایسا ہی ہوتا ہے. بلکہ اس کی میں مثال دے کے آگے جاؤں تو زیادہ مناسب رہے گا. جی کہ جب میں وہاں مسجد میں تھا راچ ڈیل میں گولڈن ماسک تھی, تو ایک خاتون تھی, ان کے بچے میرے پاس پڑھتے تھے. اچھا, یہ روچڈیل کی ماسک میں آپ کب آئے اور کیسے آئے؟ وہاں وہ ان اسپانسر بھیجا تھا نا. اچھا. مسجد کی طرف سے اسپانسر تھا نا. اچھا. تو وہ خاتون کے بچے میرے پاس پڑھتے تھے. جی. اس خاتون نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ مولانا یہ بتائیں کہ ہمارے ایک شیعہ فیملی سے تعلق ہے, میرے بچوں کے وہ ایک اسکول پرائیویٹ اسکول میں پڑھتے ہیں, اور اب یہ بتائیں کہ ہمیں اجازت ہے کہ ان کے ساتھ کھانا پینا اور بیٹھنا اٹھنا؟ تو میں نے انہیں یہ گزارش کی کہ دیکھیں, اسلامی طور پر آپ فقہ کے لحاظ سے انہیں کافر نہیں کہہ سکتے, لیکن ہمارے علماء کا یہی متفقہ فیصلہ ہے کہ ان کے ساتھ نہ بیٹھا جائے, نہ کھایا پیا جائے, ان سے قطع تعلق رکھا جائے. یہ بھی بڑی مہربانی, تب آپ نے کہہ دیا یہ کافر نہیں ہے. جی ہاں, میں نے ان سے یہ گزارش کی. تو اسی اسنا میں جب میں شیعہ ہو گیا تو اس خاتون کو جب پھر یہ شور شرابہ پڑ گیا تو مسجد سے بھی میں نے خیر چھوڑ دیا. تو میں نے فون کر کے بتایا کہ بھئی میں شیعہ ہو گیا ہوں, تو جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ غلط بتایا تھا. تو انہوں نے یہ بات سن کے فون بند کر دیا. اب جو لوگ آپ نے سوال کیا تھا کہ جب میں یہاں آیا تو لوگ پوچھتے ہیں, جو پوچھ کے چلے گئے تو مولوی صاحب نے کہہ دیا نماز پڑھے, روزہ رکھے. مسائل تو علماء سے ہی پوچھا جاتا ہے. جو نہیں, ایسے مسائل الحمدللہ وہاں نہیں پوچھے جاتے ہیں. ماشاءاللہ وہاں نہیں پوچھے جاتے. وہاں 2-3 چیزیں ہوتی ہیں جس کی زیادہ تر توجہ دی جاتی ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ نماز آپ پڑھیں پابندی سے, دوسرا روزے رکھیں پابندی سے, اور تیسرا تراویح پڑھیں پابندی سے. یہ 3 چیزیں کریں تو میرا خیال ہے اسلام پورا ہو جاتا ہے. باقی ضرورت اتنی محسوس نہیں ہوتی ہے. یہ آپ کو تبلیغ نہیں کی جائے گی کہ جھوٹ نہ بولیں, رزق حلال کھائیں, یا کوئی خدا کی اور خدا کے رسول کی معرفت ہونی چاہیے, ایسا نہیں. صرف یہ ہے کہ آپ بس نماز پابندی سے پڑھیں, روزے رکھیں اور تراویح پڑھیں. تراویح قضا نہیں ہونی چاہیے, تو ورنہ روزے نہیں قبول ہوں گے. تو ایسا نہیں. تو اگر کسی نے کوئی مسئلہ پوچھ بھی لیا تو آپ نے جو بھی بتا دیا, مولانا صاحب نے جو بھی بتا دیا وہی درست ہے. وہ حرف آخر ہے. وہ حرف آخر ہے, اس پہ آپ کو قائم رہنا ہے اور وہ کرنا سلسلہ. اچھا, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر کسی آج کے 50 سال یا 60 سال کے بندے کو بات کی جائے تو کیا یہ اس کے دل پہ, اس کی روح پہ یہ کنندہ نہیں ہو گیا کہ جی مجھے تو میرے پیر مرشد نے, میرے مولانا نے بتایا تھا کہ شیعہ کافر ہے. پانی کے اوپر سے کتا گزر جائے تو وہ پانی پینا حلال ہے, جیسا کہ آپ مجھے بتا رہے تھے بیٹھے ہوئے کہ پانی آپ پی سکتے ہیں, لیکن اس پانی کے اوپر سے اگر شیعہ گزر جائے تو پانی حرام ہے, جائز نہیں. اس کے بارے میں کچھ بتائیے کہ یہ کیا تصورات ہے؟ یہ تصورات جی, میں تو ابھی تو اہل بیت کے در پہ رہ کے کوئی ایسی بات نہیں کر سکتا کہ جو میں غلط بیانی سے کروں یا کسی کو خوش کرنے کے لیے, کسی کو ناراض کرنے کے لیے کروں. میں اپنے گھر کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. جی. میری والدہ اللہ تعالیٰ محمد و آل محمد کے وسیلے ان کی قبر کی منزل آسان فرمائے, وہ فرماتی تھی وہ صحیح طریقے سے بسم اللہ نہیں پڑھ سکتی تھی جب میں چھوٹا تھا. یہ مجھے معلوم ہے, 8-10 سال کی عمر کی مغفرت فرمائے, اللہ مغفرت فرمائے ان کی. ان تک پیغام نہیں پہنچا, بہرحال جہالت کا دور تھا. وہ فرمایا کرتی تھی کہ جس برتن میں شیعہ کھائے اس برتن میں نہیں کھانا چاہیے. جس برتن میں شیعہ کھائے اس برتن میں نہیں کھانا چاہیے. تو میری ایک بہن ہے, ان کی جو بہو ہے اس کا باپ کہیں شیعہ ہو گیا تھا 70 میں. تو اب رشتہ داری کی وجہ سے میری والدہ اپنی بیٹی کو یہ وصیت کرتی ہے, دیکھو ہماری رشتہ داری ہوگی اس سے, وہ ہمارے گھر ابھی آ جائے گا, تو تمہیں چاہیے ایک گلاس اور ایک پلیٹ علیحدہ رکھ دو. اوہ مائی گاڈ. تاکہ اگر وہ آئے تو اس کو اس گلاس پلیٹ میں دے دو, پھر وہ گلاس پلیٹ علیحدہ رکھ دو, باقی برتنوں میں نہ رکھو. جبکہ میری والدہ بسم اللہ نہیں جانتی تھی, لیکن یہ پیغام کسی نے ان تک پہنچایا کہ یہ اہل علم لوگوں نے یہ پیغام ان تک پہنچایا ہے. یہ جاہلوں نے نہیں پہنچایا ہے, اہل علم نے پہنچایا ہے کہ وہ برتن علیحدہ رکھ دو جہاں شیعہ کھا جائے اور پانی پی جائے وہ برتن. جبکہ میری والدہ مائدہ اللہ محمد و آل محمد کے وسیلے سے ان کی قبر کی منزل آسان فرمائے. میں نے ان کے لیے بڑی دعائیں کی ہیں, زیارتوں پہ گیا ہوں, قبول ہوں گی, اللہ ان کے مغفرت فرمائے. ان تک پیغام نہیں پہنچایا, لیکن میری والدہ کو یہ علم تھا کہ شیعہ جس برتن میں کھا جائے اسے نہیں کھانا چاہیے.
یہ پیغام کسی اہل علم نے ان تک پہنچایا ہے. وہ اہل علم شیعہ نہیں تھا جس نے یہ پیغام دیا ہے، وہ دوسرے فرقے کا تھا جس کا بھی تھا، جس میں بغض ہوگا صاف سی بات ہے، لیکن وہ علم تو تھا اس کے پاس. یہ ابھی جو وہ بات اس سے میں ریلیٹڈ کر رہا ہوں کہ یہ جو آپ دہشت گردی کی بات کر رہے ہیں، یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا کون سا پہلو پڑھایا جاتا ہے؟ یہ پیغام وہاں سے ہی آتے ہیں کہ اس برتن میں نہ کھایا جائے، ان کو قتل کر دیا جائے، ان کو مار دیا، قتل کر دو تم جنت میں جاؤ، جنت تمہارے لیے واجب ہو جائے گی، اس کو قتل کرو جنت. ان کو یہ بتایا گیا کہ برتن میں نہ کھایا جائے. آج کے علمی دور میں یہ بتایا جا رہا ہے قتل کر دو جنت میں چلے جاؤ گے. فرق صرف اتنا ہی ہے کہ اس دور میں صرف کھانے تک محدود تھا، آج قتل کرنے تک محدود کر دیے گئے. یہ وہی علم ہے جو ہم نے پڑھا ہے. اور یہ جو قتل کرنے کی بات ہے یہ کوئی اتنی پرانی نہیں ہے، یہ 10 دن پہلے کی بات ہے کہ یہاں پہ گلگت میں بس آ رہی ہے، اس کو مار دو، بس سے اتار کے چیک کر لو، اس کی بیگ دیکھو، اس کی بیگ پہ زنجیر کے نشان ہے، اس کو گولی مار دو. شناختی کارڈ دیکھ لو، پاسپورٹ دیکھ لو، حسن حسین علی نام ہے، رضا ہے، اس کو ختم کرو، یہ شیعہ ہے. جی تو یہ اسی کم علمی اور جہالت کا نتیجہ ہے جو کہ آج تک چلتا چلا جا رہا ہے. میرے مولا علی علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد کا فرمان ہے کہ جہالت ایک ایسی چیز ہے جس سے علی بھی عاجز ہو گئے. ان لوگوں نے علی کو عاجز کر دیا. اور تمام مذاہب جتنا آج اللہ کا مجھ پہ کرم ہے، اور جو تھوڑا بہت میں طالب علمی کے لیے اعتبار سے جو مطالعہ کیا ہے، کسی بھی فرقے میں یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، کسی فرقے میں کوئی کتاب آپ کو ایسی نہیں ملے گی. صرف ایک اہل تشیع کے پاس کتاب ہے جو باب عقل سے شروع ہوتی ہے. سبحان حدیث کی کتاب ہے جو باب عقل سے شروع ہوتی ہے. عقل کی جہاں عقل سے دشمنی کی جائے تو پھر وہاں قتل نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ جہاں پہ عقل سے دشمنی کی جائے وہاں پہ علم اور معرفت اور حق اور عدل اور انصاف کی بات کہاں سے آئے گی؟ کہاں توقع رکھی جا سکتی؟ اب آپ سوچیں کہ ابھی میں کوئی ایسی دل ازاری کی بات کروں، آپ کا دل ٹوٹ جائے گا، سامعین کا دل ٹوٹ جائے گا. کوئی دل ازاری کی بات کروں، ہم اوائڈ ہی کریں گے. میں مثال دے رہا ہوں، دل ازاری کی بات کی جائے تو آپ سوچیں کہ جن لوگوں نے اسلام ہم تک پہنچایا ہے، انہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی کتنی دل ازاری کی ہے. رسول کے ان جان نثار اور پاک باز صحابہ پر ہمارے جان نثار ہوں، ان لوگوں کو کتنی دل ازاری کی گئی ہے، ان کو ان کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا گیا. یہ درس وہی ہے جو ان تک پہنچایا جا رہا ہے. ان کی کتابیں بھری پڑھی ہیں ہمارے مسلمان بھائیوں کی تمام کا. میں یہ کہتا ہوں، میں دعوت فکر یہ دے رہا ہوں آپ کے اس پروگرام کے وساطت سے. یہ تاریخی خلفہ ہے، یہ 1976 کی چھپی جو علامہ جلال سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتب پڑھ کے لوگ مولانا بنتے ہیں. بے شک یہ درس میں ان کی کتب پڑھائی جاتی ہے. صرف تاریخ الخلفاء کو غور سے پڑھا جائے، سمجھ کے پڑھا جائے تو میرا خیال ہے انسان کی کایا پلٹ سکتی ہے، اس کا ضمیر زندہ ہو سکتا ہے. صرف ایک کتاب، کسی حدیث کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور مولوی ملوں کی ضرورت نہیں ہے. صرف ایک یہ کتاب پڑھے اور اس کتاب کا معیار قائم کریں. اگر معیار نہیں ہے آپ کے پاس، اسلام ایک معیار دیتا ہے، اللہ کے رسول نے ایک معیار دیا ہے. اگر آپ کے پاس وہ معیار آ جائے تو اسی کتاب کو صرف میں یہ دعوت فکر دے رہا ہوں کہ تاریخ خلفاء پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کا راست پہ آ جائیں گے، آپ کا عقیدہ درست ہو جائے گا، آپ کو معرفت ہو جائے گی. جب تک آپ کی معرفت صحیح نہیں ہوتی، اللہ کی معرفت نہیں ہوگی، اہل بیت علیہ السلام کی معرفت، رسول کی معرفت نہیں ہوگی، اس وقت تک نہ آپ علم حاصل کر سکتے، نہ دین حاصل کر سکتے. روٹی کے لیے کر سکتے ہیں لیکن دین حاصل نہیں کر سکتے. دیکھیے کتب میں الحمدللہ ہماری مکتب تشیع کی کتابوں میں اس بات پہ بہت ایمفیسس کیا جاتا ہے، بہت توجہ دلوائی جاتی ہے، علم، معرفت، محبت، اطاعت. بے شک تب تک آپ اطاعت نہیں کر سکتے جب سب سے پہلے آپ کے پاس علم نہیں ہے. جی بے شک. علم کے بعد آپ کے پاس معرفت نہیں ہے، معرفت ہوگی تو آپ کے پاس محبت ہوگی، محبت ہوگی تو آپ اطاعت کریں گے. جی بے شک. جب یہ چاروں چیزیں کسی جگہ پہ موجود ہی نہیں ہیں تو وہاں تو سوائے جہل کے اور کیا ہوگا؟ صرف روٹی روزی کا چکر ہے. اس کی کوئی بات نہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن ہمارے وہاں جو جہاں سے میں آیا ہوں، میجارٹی آج دو باتیں ہیں. ایک تو نفس پرستی ہے، جو انسان میں نے جو کہہ دیا یہی ہے، جو میں نے کہہ دیا انا پرستی. دوسری بات یہ ہے کہ روٹی روزی کا چکر ہے. اگر یہ دونوں چیزیں ہٹا دی جائیں، تعصب کے انا اتار دی جائے تو پھر سمجھنے میں اتنی مشکل نہیں ہے. قبلہ میں اس جگہ پہ ایک واقعہ آپ سے بہت چھوٹا سا
شیئر کروں گا، اس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا اور میرے ناظرین کو پتہ چلے گا کہ ہم علم کے طور پر علم کی اصلیت کو جاننے میں کتنا پیچھے ہیں. کہ یہاں پہ میرے ایک دوست ہیں، میں نے ان کا انٹرویو کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جب میں 74 میں یہاں پہ آیا یو کے میں، تو مجھے میرے جاننے والوں نے کہا کہ آؤ یار ڈیوزبری چلتے ہیں، وہاں پہ تبلیغ کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. وہ آج اہل تشیع میں الحمدللہ. تو کہنے لگے 97 میں تبلیغ والوں کے ساتھ چلا گیا، اور تبلیغ والوں کے ساتھ ہم جا کے دنیا کو دعوت دیتے تھے، آئیے نماز پڑھیے، خدا کا رسول کا قرآن پڑھا کریں، روزے رکھا کریں، تراویحاں پڑھا کریں، یہی بنیادی چیز ہے. وہ کہنے لگے کہ اس طرح سے ہم کرتے تھے، اور ہمیں کھانے میں بہت یہ اور وہ، یعنی جو باہر سے آتا ہے وہ غریب اس چیز کو اولی بات روٹی روزی کا پہلے اسے فکر ہوتا ہے. کہنے لگا جی وہ ہمیں سب کچھ ملتا تھا ڈیوزبری کے، یعنی وہ تعلیم جہاں سے ملتی تھی. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ملتا تھا گشت کے لیے جانے کے بعد ہم 10 کا بیچ بن جاتا تھا، اور ہم باغ میں دائرہ لگا کے بیٹھ جاتے تھے، اور میرا امیر مجھ سے کہتا تھا کہ تم اس سے بسم اللہ سنو، تم اس سے قل هو اللہ احد سنو، تم اس سے آیت الکرسی سنو. تو کہنے لگے کہ حاجی صاحب کہنے لگے وہ 65 برس کی عمر ہوگی. تو ان سے میں نے کہا ہاں جی آپ ذرا سنائیں، آپ کو بسم اللہ آتی ہے؟ تو وہ کہتا ہے میں ذرا، کہنے لگا، میں نے کہا چلے جائیں. کہنا وہ چلے گئے. پھر میں نے اگلے سے پوچھا، اس نے بتا دیا، اس سے پوچھا، اس نے بتا دیا. وہ حاجی صاحب آ گئے، پھر آ کے وہ دائرے میں بیٹھ گئے. ان کی باری آئی تو میں نے کہا جی آپ سنائیں. وہ کہتے ہیں میں نے کہا اچھا بھی اس کو پھر شاید دوبارہ تکلیف ہو گئی ہو. کہتے ہیں میں نے کہا چلے جائیں. کہتے مسلسل تیسری بار جو سرکل میں آ کے بیٹھے اور انہوں نے کہا میں چلا جاؤں، تو کہتا ہے میں سٹ پٹا گیا کہ یہ بندہ بسم اللہ بھی نہیں جانتا اور حاجی کہلاتا. تو کہنے لگے میں نے اپنے امیر سے ایٹ دا اینڈ آف ڈے میں نے کہا یار یہ حاجی صاحب سے میں بہت زیادہ پریشان ہوں کہ میں نے ان سے کہا کہ حاجی صاحب بسم اللہ سنا دیجیے، تو انہوں نے 3 بار مجھ سے کہا کہ میں ہوا ہوں. تو وہ کہنے لگے اچھا ان سے بات کرتے ہیں. تو وہ بیٹھ گئے سر جوڑ کے، ان کے امیر اور وہ میرے دوست. انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کے بارے میں پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ وہ حج بھی کر کے آئے ہیں، اور کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ اس بندے کو بسم اللہ بھی نہیں آتی، الحمد شریف نہیں آتی، سورہ فاتحہ نہیں آتی، اور وہ بندہ حج کر کے آ گیا. اب بتائیے اس نے حج کے کون سے مناسک جو ہیں وہ ادا کیے ہوں گے؟ یہ علمی قحط کی بات ہے. اس ملک میں یہ جو لوگ وہاں سے پاکستان سے آئے ان کا علمی معیار یہ ہے. اب آپ اپنی بات جاری رکھیے. بالکل بجا فرمایا آپ نے. یہ ایک واقعہ نہیں ہے، ایسے ہزاروں واقعے ہیں. جو آپ نے سنا ایک ہے تو اس لیے ایک ہے، لیکن ایسے ہیں ہزاروں. اور ایسے ہمارے میری فیملی میں بالخصوص ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ڈگریاں تو ہیں، اعلیٰ ڈگریاں ہیں، میری فیملی کے ممبر ہیں، لیکن دین کے بارے میں انہیں معلوم نہیں ہے، معرفت نہیں ہے، نہیں رکھتے. نہیں جی یہاں پہ تو دینی تعلیم بھی نہیں ہے، اب پرابلم دینی بھی نہیں ہے اور دنیاوی بھی نہیں ہے، اور یہ عالم ہے. اب یہاں جو سب سے بڑی پرابلم ڈاکٹر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ یہ مجھے بھی نہیں معلوم تھا، لیکن اہل بیت علیہ السلام کے در پہ آ کے مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ رزق حلال ایک ایسی چیز ہے کہ اگر یہ نہ کھایا جائے، جو جی چاہے کر لیں آپ، جو جی چاہے کر لیں، نہ تو دین آئے گا، نہ سمجھ آئے گی، نہ معرفت آئے گی. صحیح. رزق حلال بنیادی شرط ہے. دوسرا قرآن اس بات پہ گواہ ہے کہ جب تک خوف خدا آپ کے اندر نہیں آئے گا، کیسے ممکن ہے کہ خوف خدا ہو اور آپ برائی کی طرف آمادہ ہو جائیں؟ غیر دانستہ طور پہ ہو جانا اور بات ہے، جان بوجھ کے کر لینا اور بات ہے، لیکن یہ دونوں چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں مسلمانوں کو. آج میں دعوے سے یہ کہہ رہا ہوں، جہاں تک یہ آپ کی آواز جا رہی ہے میری اور آپ اس کی انٹرویو کی وساطت سے اور اہل بیت کی ہدایت ٹی وی کی وساطت سے، کہ 20 لاکھ کا مجمع حج کرنے کے لیے جاتا ہے، کعبے کے پاس کھڑا ہو کر یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مسلمانوں کے حال پہ رحم فرما، فلاں جگہ فتح فرما، فلسطین پہ رحم فرما، کشمیر پہ رحم فرما. قبولیت نہیں ہوتی، قبول نہیں ہو رہی ہے. کیا اتنا سوچنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ کعبے میں جا کے، کعبے حرم میں کھڑے ہو کے اللہ سے دعا کرے؟ حج بھی کر لیا آپ نے اور اللہ سے کہہ رہے ہیں، تو پھر بھی آپ کو روٹی بھی نہیں مل رہی، آپ ذلیل بھی ہو رہے ہیں دنیا میں، ہر جگہ ذلیل. تو کیا اصلاح کی ضرورت نہیں ہے؟ ضرور. سوچنے مقام میں فکر ہے. حج کرنا کافی نہیں ہے. صحیح. میں نے شروع میں جو آیا کریمہ تلاوت کی تھی، اگر اسی آیت کو مسلمان قرآن چھوڑ دیں، سنی شیعہ کو،
اب پرابلم جو یہ مجھے کہنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن جس کی بھی دیرزاری ہو میں معافی چاہتا ہوں، لیکن بات سچی اس لیے کہنا سے میں دریغ نہیں کروں گا کہ ہمارے ہاں جو دین اسلام میں جو سب سے بڑی پرابلم ہے، یہ جو گدی نشین لوگ ہیں، یہ ان کی حمایت میں مولانا لوگ ہیں، مولانا لوگ ان کی ہمارے اہل بیت علیہ السلام کے مذہب میں امام خمینی علیہ رحمہ اگر کوئی بات ایسا تو وہ ممکن نہیں، لیکن میں مثال دینے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی غلط جملہ کہہ دیں تو تمام دنیا کھڑی ہو جائے گی، آپ نے یہ غلط کہہ دیا، پکڑا جائے، اسی وقت پکڑ لیں گے۔ یہ کہ ہمارے بڑے بڑے علماء اگر ٹی وی پہ بیٹھ کے اگر کوئی بات ایک جملہ غلط کہہ دیں، ایک جملہ اپنی مرضی سے کہہ دیں، اہل بیت کی مرضی سے نہیں، اپنی مرضی سے کہہ دیں، تو اسی وقت جو ہے وہ انگلیاں کھڑی ہو جائیں۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، سنس یو کیم فرام دیٹ سیکشن آف آور بردرز، مجھے یہ بتائیے کہ شیعوں کے بارے میں آپ کا کیا تصور تھا جب آپ اس سیکشن میں تھے کہ ان کے سپارے کتنے، ان کا قرآن علیحدہ ہے، اس کے بارے میں کچھ یہ بتائیے۔ تو اس وقت کی بات میں کر رہا ہوں، لیکن آج بھی ہے، آج بھی ہے، لوگ آج بھی سمجھتے ہیں، یعنی علم جہد کا یہ حال ہے۔ جی، علم کا یہ حال ہے کہ اس وقت بھی تھا، اس وقت تو زیادہ جہالت تھی، آج جہالت کم ہے، اتنی نہیں کم ہے، لیکن جہالت ہے۔ آپ مجھے فیکٹ بتائیے، فیکٹ کیا ہے؟ جب آپ ادھر آ گئے آپ نے کچھ 40 سپارے دیکھے ہمارے؟ میں آپ کو خدا گواہ کر کے، خدا کو گواہ رکھ کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں خود بھی یہی سمجھتا تھا کہ بھی ان کے 40 پارے ہیں، یہ گز پھیرتے ہیں، اس کے بعد یہ علی کو نہیں مانتے ہیں، رسول کو نہیں مانتے، یہ علی کو مانتے ہیں، یہ ایسی جتنی فروئی باتیں ہیں، یعنی یہ بات میں آپ سے ضرور سننی چاہوں گا کہ ہمارے لوگوں میں یہ تصور ہے کہ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک، وہی جو ہے وہ سرکار امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے تھی، اور وہ سرکار ختمی مرتبت مولا کل ختم الرسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ غلطی سے انہوں نے وہی ان کو دے دی۔ یہ بتائیے یہ کتنا بڑا بہتان صرف شیعت پہ نہیں، یعنی دین اسلام پہ ہے، دین اسلام پہ ہے۔ اور اس ساتھ یہ بھی نہیں، اور شیعہ اسی لیے جبریل علیہ السلام کو گالی نکالتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کہ بھائی اس نے یہ ایسے کیوں کر دیا۔ اب جس اسلام کا یہ حال ہو، اس اسلام کو ہمارا اسلام، جس اسلام کا یہ حال ہو کہ جبریل آئے اور ادھر آنے کے بجائے ادھر چلا جائے۔ آپ کا ذاتی طور پہ یہ خیال رہا ہے؟ ہے تھا 45 سال تک یہی تھا۔ کیسا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپریشن ہونا، یہ وہی کا برج ہونا، یہ ساری چیزیں تھیں، ایسا تو نہیں دائی حلیمہ وغیرہ کا، یہ سارا کنسیپٹ تھے۔ لیکن یہ جو آپ نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام کا بھول جانا اور پاک رسول کی طرف چلے جانا، یہ تھا، یہ تھا۔ اور اس کے بعد اس کے علاوہ کچھ اور باتیں جو میں ٹی وی پہ نہیں کہنا چاہتا، خدا کی قسم دل دکھتا ہے وہ باتیں سوچ کے کہ پڑھے لکھے لوگ جو اپنے آپ کو پڑھے لکھے کہتے ہیں، ان کی زبان سے میں نے سنی۔ لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان تمام کنفیوژنس کو، ان کنکاکشنز کو، یہ جو توہمات ہیں، یہ توہمات ہیں جن کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے، ان کو کیسے دور کیا جائے کہ یہ جتنی فضا جو مقدر ہے، یہ چھٹے، یہ صاف ہو، جو ہیزی ایٹماسفیئر ہے، یہ جو کچھ دھندلا بن دکھائی دیتا ہے، یہ کچھ چھٹے ایک دوسرے کو ہم کلیئرٹی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ایک گزارش کروں گا، ہمارے علماء اکرام جو ہے وہ ٹی وی پہ طرح طرح کے پروگرام بتاتے ہیں، لوگوں کے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ دو باتیں ہو جائے، میں سمجھتا ہوں میرے عقل کے مطابق، جی فرمائیے، دو باتیں، جی اگر یہ دو باتیں عمل ہو جائے تو میرا خیال ہے یہ ساری پرابلم ہماری جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے۔ جی کیا کیا ہے؟ پہلی بات ہے جتنے بھی دنیا کے مسلمان ہیں، جہاں جہاں بستے ہیں، جی اگر ان کے دل میں خدا کا ڈر آ جائے کہ یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں مجھے کہنی چاہیے یا نہیں کہنی چاہیے، یہ ہے یا غلط ہے، اس کی تھوڑی سی تحقیق کر لیں، خدا کا خوف اور تحقیق کر لے، خدا کا خوف رکھے کہ جو میں کہنے والا ہوں یہ صحیح ہے یا غلط ہے، پہلے اس کا پتہ کر لینا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ناراض ہو جائے، مد نظر اللہ کو رکھا جائے کہ اللہ کی ناراضگی کا اسباب نہ بن جائے، ایک یہ بات ہو جائے۔ اور دوسرا تھوڑا سا قرآن کے ساتھ شغف رکھ لیا جائے کہ قرآن کا مطالعہ کیا جائے، جیسا بھی آپ پڑھتے ہیں، جیسا بھی آپ کو ترجمہ ملتا ہے، جس طرح بھی کسی کا بھی ترجمہ کیا، یہ بہت ضروری ہے، واضح کر دیجئے کہ قرآن کو پڑھا تو جاتا ہے لیکن عربی میں رٹا لگایا جاتا ہے، اس کی سوجھ بوجھ، اس کا فہم، اس کا ادراک، اس کے معنی، اس کے مطالب، اس طرف کوئی توجہ نہیں دی جاتی، اور کوئی عالم یہ نہیں کہتا کہ اس کو سمجھ کے پڑھو، حالانکہ قرآن بار بار کہتا ہے کہ مجھے آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کے سمجھ کے پڑھو اور اس پہ غور کرو۔
قرآن نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ مجھے حفظ کر لو، یس، مجھے ایک ہی دن میں 20 دفعہ پڑھ دو، یہ بھی نہیں کہتا قرآن۔ قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ مجھے پڑھو، سمجھو، اس کو اپنے پر اپلائی کرو اور غور کرو اور اس پہ غور و فکر کرو۔ Yes. اب جہاں سے میں آیا ہوں وہاں ماشاءاللہ یہ ہوتا ہے کہ بس جب آپ جائیں گے مسجد میں تو لا تعلمون لا یعلمون یہ دو باتیں آتی ہیں بس، اور اس کے بعد سمجھ نہیں آتی ہے کہ حافظ صاحب کی سپیڈ اتنی تیز ہوتی ہے کہ لا تعلمون لا یعلمون دو باتیں آتی ہیں، جب آیت ختم ہوتی ہے تو وہ پڑھا جاتا ہے۔ اب رہی بات کہ اس قرآن سے آپ کیسے فیض لے سکتے ہیں جس کا ادب احترام ہمارے ہاں یہ ہے کہ اس کی اونچی جگہ پہ رکھ دیا جائے، بس سنبھال کے اونچی اور لپیٹ کے رکھ دیا جائے، باہر نہ نکل آئے، یہ رکھ دیجیے، یہ ہمارا ادب و احترام ہے۔ پڑھنا یا دیکھنا جو ہے یا اس پر عمل کرنا یا غور و فکر یہ نہیں، فکر یہ ہے کہ اس کی بے ادبی نہ ہو جائے، اونچی جگہ پہ ہو، اور کبھی کبھار قسم اٹھانی پڑ جائے اس کو لے لو تو لے لو، ورنہ اس کو اوپر جگہ کوئی بچے نہ ہاتھ لگائیں۔ اب کیسے یہ اسلام سمجھ آئے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہنچایا اتنی مشکل سے؟ ضابطۂ حیات تو یہ ہے، وہ دے گئے جی کہ یہ ہے کرینہ زندگی کا، بے شک بے شک، اور ساتھ میں یہ بھی بتا گئے کہ اس قرآن کو اور میری اطرت کو اگر تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ یہ کسی عالم دین نے بتایا ہی نہیں کہ قرآن کیا ہے اور اہل بیت کیا ہے، قرآن بغیر اہل بیت کے کیا ہے، اہل بیت قرآن کے بغیر کیسے سمجھ آ سکتے ہیں۔ اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو اہل بیت کو سمجھو، اور اگر اہل بیت کو سمجھنا ہے تو قرآن کو سمجھو۔ میں آپ کی بات کو بڑے احترام سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے بڑے جذبات سے یہ بات کی ہے، لیکن جو میں بات کہنے جا رہا ہوں، جو بات میں کہنے جا رہا ہوں، اہل بیت کو رہنے دیں آپ۔ میں یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں آپ کی ٹی وی کی وساطت سے، اہل بیت کو چھوڑ دیں۔ اگر آدمی قرآن کو سمجھ کے پڑھے، غور و فکر کرے، یہ خود بتائے گا اہل بیت کو مان لو، مولوی کی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، میں اکثر یہی کہتا ہوں کہ قرآن سے دوستی کرو، اہل بیت کا ذکر نہ کریں۔ میں خدا کی قسم، خدا کو گواہ رکھ کر ہمارے جتنے علماء، شیعہ علماء، آپ ان سے پوچھ لیں کہ اگر قرآن کو غور سے پڑھا جائے، سمجھا جائے، اس کو اپلائی کیا جائے، یہ خود بتائے گا اہل بیت کو مانو، ورنہ میں تمہیں کہا اہل بیت علیہ السلام کا منصب سمجھ آ جائے گا کہ ان کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے ان کا۔ اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابھی مسلمانوں نے تو یہ سمجھا وہ ہمارے طرح کے ہیں، وہ بڑے بھائی ہیں، تو قرآن کیا سمجھیں گے، اسلام کیا سمجھیں گے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ کہ پیغمبر، مجھے ایک آدمی نے یہ کہا فون پہ، یہ کہا کہ بھائی علی علیہ السلام کعبے میں کیوں پیدا، ان کا اپنا گھر نہیں تھا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ اب سوچ کا معیار ہے، اس سوچ کا معیار، اب اس کا آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس کا کیا ہو سکتا ہے، اس کو کیا کچھ جواب نہیں ہو دیا سکتا، کوئی جواب نہیں دیا جا سکتا۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا قبلہ کہ آپ ذرا اپنے سفر کے بارے میں مجھے یہ بتائیں اور ہمارے سننے والوں کو یہ بتائیں کہ آپ کو در اہل بیت علیہ السلام پہ آنے میں کیا کیا دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا، آپ کے ساتھ گھر والوں نے کیا سلوک کیا، آپ کے ساتھ معاشرے نے کیا سلوک کیا؟ ڈاکٹر صاحب بڑی یہ ایک دردناک بات ہے کہ مجھے اس سے، میں اللہ کو گواہ رکھ کے اور میں اہل بیت علیہ السلام کو گواہ رکھ کے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں، اہل بیت کے در کے آنے مجھے یہ فائدہ، میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں الحمدللہ۔ یعنی کہ سب سے کتنا بڑا کرم نوازی ہوئی، کرم، ورنہ ہم جھوٹ کو تو جھوٹ ہی نہیں سمجھتے تھے، ورنہ میرے جیسا آدمی جھوٹ کو جھوٹ نہیں سمجھتا تھا، جھوٹی ہونا کے لیے۔ اب یہ ان کا کرم ہے، میری خوبی نہیں، ان کا کرم ہے کہ ہم جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ میں جس وقت سے اہل بیت کے در پہ آیا نہیں میں لایا گیا ہوں، میں آیا نہیں ہوں، لایا گیا ہوں، تو اس وقت سے اب تک میں کرائسس میں ہوں، لیکن میں اپنے اللہ کو گواہ رکھ کے اور اپنے رسول کو گواہ رکھ کے اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو گواہ رکھ کے کہہ رہا ہوں کہ اگر پوری کائنات جو خدا نے خلق کی ہے اس دنیا پہ، جو بھی ہے کسی مذہب و ملت سے ہے، خدا کی قسم میری نظر میں ہیچ ہے اس مصائب کے سلسلے میں۔ صحیح، مجھے کوئی اس چیز کی پرواہ نہیں ہے، میں نہیں سمجھتا اس بات کی پرواہ۔ میرے بیوی بچے علیحدہ ہو گئے، میرے پہلی بیوی سے بچے تھے وہ علیحدہ ہو گئے، اس معاشرے نے، اس کلچر نے ان لوگوں کو بتایا، غلط بے روی کا شکار ہو گئے، ایسے کو صحابہ کی بدوال لگی، 11ویں والے پیروں کی بدوال لگی، ماں باپ کی بدوال روندا گیا، یہ وہ سب کچھ، بہرحال وہ ایسا سلسلہ ہو گیا۔ میں نے جو سفر طے کیا ہے اس میں جو مجھے استقامت رہی ہے وہ میری خوبی نہیں ہے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ ان کی عطا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جو اللہ کو مان لیں، وہ استقامت رہے ان میں، تو پھر اللہ کی مدد ان کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے۔ میرے ساتھ یہ ہوا ہے کہ
اللہ کی یہ مدد میرے ساتھ شامل رہی ہے کہ جن کرائسس سے میں گزرا ہوں، اگر میں سمجھتا ہوں کہ اور مقام شاید وہ گھبرا جاتا ہے، کہتا ہے شاید اسی لیے ہوا کہ میں شیعہ ہو گیا، وہ بلا اچھا بلا تھا، روٹی ٹکر تھا، سب کچھ تھا، عزت تھی بنی ہوئی تھی، جو بھی تھا عزت تو بنی ہوئی تھی، نام تھا ان لوگوں پہ بھائی مولانا صاحب ہیں، یہ عزت تو تھی، لیکن ایسا نہیں۔ میں اب یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کا اتنا احسان ہوا کہ یہ تو میرے لیے مصیبت نہیں، میری مصیبت سے جان چھوٹی ہے کہ میری اصلاح ہو گئی ہے، الحمدللہ۔ میں اپنی اصلاح سمجھتا ہوں، اور مجھے اس کرائسس سے کوئی پریشانی نہیں، لیکن پریشانی اتنی ہے جن کا میں ساری کا ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھتا، وہ بھی انشاءاللہ مالک کریم لیکن میرے مالک حل کر دیں ہاں گے، جی، صدقہ محمد لیکن وعلی مجھے محمد علیہ السلام صرف ابھی 2 پریشانیاں ہیں۔ میرے ایک دوست ہیں، میں ان سے کبھی بار بار یہ ذکر کرتا رہتا ہوں، 2 پریشانیاں ہیں کہ ساری زندگی خدا کی نافرمانیوں میں گزار دی ہے۔ ابھی اللہ سے اور اہل بیت سے یہ التجا ہے کہ اللہ محمد و آل محمد کے صرف وہ جہالت کی وجہ سے تھی، وہ معاف کر دے، وہ معاف کر دے، اور مجھے دوزخ کے عذاب سے اللہ نجات دیتے۔ بس یہی میرا منشور ہے، اور میرا کوئی منشور نہیں ہے، صرف یہ میرا منشور۔ میری دعا ہے کہ اولاد جو ہے جیسے کہ والدین کے لیے باعث مغفرت ہوتی ہے، پروردگار آپ سے کچھ ایسے کام لے رہے ہیں جن سے آپ اپنے لیے بھی اور اپنے بزرگوں کے لیے، والدین کے لیے باعث مغفرت ہوں گے انشاءاللہ۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں قبلہ کہ آپ کے سوچ کا دھارا، آپ کی فقہ کے بدلنے میں اور در اہل بیت میں آنے میں یہ سارا عمل کیسے ظہور پذیر ہوا؟ کون سے وہ محرکات ہیں جو منتج ہوئے در اہل بیت پر آ کے خود کو سرنڈر کرنے؟ حضور اصل میں جب پاکستان میں تھا تو میں ٹی وی پہ سنا کرتا، مجھے یہ نہیں معلوم تھا اس وقت کہ علامہ طالب جوہری صاحب ان کا ایک پروگرام چلتا تھا فہم القرآن۔ جی ہاں، فہم القرآن بہت دیر چلتا، پھر انہوں نے بند کر دیا۔ میں نے لاہور اس چینل کو، ٹی وی کو جو ہے نا، وہ خط بھی لکھا کہ بھئی یہ پروگرام دوبارہ، لیکن وہاں نہیں سنتا ہے کوئی۔ میں گاؤں سے شہر میں جاتا تھا صرف یہ پروگرام جمعے کے دن دیکھنے کے لیے، جی اس سے میں بڑا متاثر تھا اور میرے نالج میں بڑا اضافہ تھا، میں کوئی اور کیفیت محسوس کرتا تھا۔ ہر جمعے کے دن شام کو شہر میں چلا جانا، ہمارے پاس بجلی نہیں تھی، ٹی وی نہیں تھا، لیکن وہاں شہر میں تھے تو وہاں دیکھنے کے لیے چلا جاتا تھا۔ جب میں یہاں آیا تو میرے ایک دوست تھے سید صابر حسین شاہ صاحب، آپ ان کے لیے صلوات پڑھیں، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، پروردگار ان کی مغفرت فرمائے اللہ، جو میرے لیے سبب بنے میں جگہ دے پروردگار۔ تو ان کے ساتھ میرے بڑے اچھے تعلقات تھے، ہمارے گھر آنا، بیٹھنا، کھیلنا، تاش کھیلا کرتے تھے میرے گھر میں بیٹھ کے، جی تو میرے گھر میں ہر وقت 5-10 آدمی کا مجمع لگا رہتا تھا۔ تو ایام آزاد تھے میرا خیال ہے، تو میں ان کے گھر گیا تو بارہا میں نے کہا آپ ہماری مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے نہیں آتے ہیں، تو وہ ٹال دیتے تھے۔ میں ادھر گیا تھا، میں ایسے ہوا، تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ شیعہ ہیں، وہ بھی ہمارے آزاد کشمیر کے تھے۔ تو وہ میں ان کے گھر گیا تو ان کے گھر وہ کوئی انہوں نے مجلس کی کیسٹ لگائی تھی، وہ دیکھ رہے تھے وہ سب لوگ، گھر کی ساری فیملی۔ میں نے دروازہ ناک کیا، انہوں نے کھولا، تو جب مجھے دیکھا تو انہوں نے وہ بند کر دی، تو ان کی مستراد بیک روم میں چلے گی۔ تو میں نے محسوس کیا کہ یہ کوئی رو رہے تھے، تو میں نے سمجھا شاید ان کی کوئی فوتگی وغیرہ ہو گئی، اس لیے یہ کوئی ایسے تھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا، بڑے بے تکلف دوست تھے میرے، وہ عمر سے مجھ سے بڑے تھے لیکن بہت ہی بے تکلف تھے میرے ساتھ، محبت کرنے والے تھے۔ تو کہنے نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو میں نے کہا نہیں کوئی بات ہے، آپ بتائیں، آپ کی آنکھیں بتا رہی ہیں کہ آپ رو رہے تھے۔ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ ہم مجلس سن رہے تھے۔ میں نے کہا لگائے، میں بھی دیکھتا ہوں، سنیں مجلس۔ کہنے نہیں چھوڑے رہنے تھے آپ کیا؟ میں نے کہا نہیں لگائیں دیکھتے ہیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ بھئی کس ٹائپ کا یہ آدمی ہے اور اس کا دماغ کیسا ہے، تو خواہ مخواہ تو پھر وہ ذرا تلخی ہو جائے گی، تو وہ نہیں چاہتے تھے یہ۔ اور میرے اسرار پہ انہوں نے وہ مجلس کی کیسٹ دوبارہ لگائی، تو وہ جو پہلی کیسٹ تھی وہ پروفیسر عبدالحکیم صاحب بوترابی کی تھی۔ تو وہ انہوں نے جب لگائی تو مجھے تو پہلے ہی بڑا غصہ آیا، دیکھ کے ان کی شکل کو دیکھ کے غصہ آیا کہ بھئی چھوٹی سی داڑھی یہاں، وہ بالکل، اور سر پہ ٹوپی کوئی نہیں۔ میں تو سمجھتا داڑھی بڑی ہونی چاہیے، تو مولانا تب ہو، ایسی چھوٹی داڑھی کو مولانا تو نہیں کہا جاتا ہے۔ بہرحال تنقیدی نگاہ سے دیکھا، کوئی تھوڑی سنی، تو میں نے کہا آپ ایسے کریں، اس کو بند کر دیجیے، مجھے دے دیں، میں گھر جا کے اس کو، میرا مطلب ہے گھر جا کے چلو کوئی پوائنٹ وغیرہ بھی نوٹ کر لیں گے، دیکھیں وہ شیعہ کیا کہتے ہیں، تو چلو کوئی سلسلہ۔ انہوں نے دے دی مجھے، تھوڑی کیسٹ سننے کے بعد بند کر دی، پھر مجھے دے دی۔ گھر میں جا کے میں نے اکیلے کیسٹ کو سنا اور 2-3 دفعہ اس کیسٹ کو سنا۔ یہ میرے زندگی کے آغاز ہے، اس کیسٹ کو 2-3 مرتبہ سنا۔
اب میں بھی جو تھوڑا بہت نالج رکھتا تھا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت و ثنا، عام طور سے بھی یہی کہتے تھے کہ ان ساری دنیا سو گئی عرشت آ جا چپ کر کے، بس ہماری تو یہی تعریف ہوتی تھی، کوئی سن جا کوئی سنا جا چپ کر کے، کچھ سن جا کوئی سنا جا چپ کر کے، یہ تو ہماری تعریف تھی جی۔ زلفاں بڑی اچھی تھیں، سرما تھا، کالی کملی تھی، بستر بچھونا تھا، بوریے کا بستر تھا۔ بوریے کے بستر ہو تو اسے کھانا قبول ہو تو اس کے کوئی سلام نہیں کرتا ہے تو لوگ رشتے جا کے دیتے ہیں، میرا یہ تعریف تھی، یہ تخیل تھا، تخیل تھا ایک ہمارا۔ تو وہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل بیان فرما رہے تھے، تو میں بار بار سوچ رہا تھا کہ یہ کہیں دکھاوے کے لیے تو نہیں کر رہے ہیں، یعنی بوترابی صاحب، جی بوترابی صاحب، یہ کچھ دکھاوے کے لیے ایسے، لیکن یہ باتیں جو کر رہے ہیں یہ ہیں تو ٹھیک ہیں، لیکن ہم نے کبھی ایسے سنی نہیں ہے۔ یعنی وہ پہلا موقع تھا کہ پہلا آپ نے میرے لیے مناقب یعنی فضائل سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میں نے فضائل سنے، ایک شیعہ عالم سے سنا جی۔ اس کے بعد پھر میں ان کے فضائل، اس کیسٹ کو 3 دفعہ رات میں نے دیکھا، جب وہ مسائل وغیرہ پڑھتے میں بند کر دیتا تھا، وہ مجھے ایسا نہیں، چونکہ وہ شرن جائز نہیں تھا میرے لیے، تب آپ سوچتے تھے کہ رونا جائز نہیں ہے جی ہاں۔ تو بدوا ہے یا یہ رونے والوں کے لیے؟ اچھا، یہ بدوا ہے، یہ بدوا۔ تو 3 دفعہ سننے کے بعد میں نے شاہ صاحب کو دوسرے دن کہا، میں ان کے گھر گیا، میں نے کہا کوئی اور کیسٹ ہے؟ ان کا جی ہاں، انہوں نے دوسری کیسٹ مجھے عرفان حیدر آپ دی، ان کے لیے سلوات پڑھے، میں چلے گئے، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ محمد و آل محمد کے وسیلے سے ان کے درجات بلند فرمائے۔ تو ان کی کیسٹ دی، جب ان کی کیسٹ میں سنی تو وہ بہت اچھے خطیب تھے ماشاءاللہ، اور اچھے مقرر تھے، لیکن انہوں نے بہت اچھی تقریر کی، لیکن ان میں کچھ نکات اشاعرہ کنایا میں انہوں نے جو فرمائے وہ میرے لیے باعث گراں تھے کہ بھئی میرے فرقے کے مطابق خلاف تھی کچھ باتیں جو میں نہیں سننا چاہتا۔ تو پھر میں نے دوبارہ اس کیسٹ کو سنا، چونکہ ایک دفعہ سننے سے تو نہیں پتہ چلتا، کوئی باتیں سمجھ آتی تھی کچھ نہیں آتی تھی، تو دوبارہ سنا، 2-3 مرتبہ اس کیسٹ کو میں نے سنا۔ تو تیسرے دن میں نے انہیں کہا کہ بھئی طالب جوری صاحب ایک آپ کے شیعہ ہے، ان کی ہے، انہوں نے کہا ان کی کیسٹیں انہوں نے مجھے دی، ان کو میں زیادہ سنتا رہا کہ بھئی وہ ایسی کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ تو وہاں سے یہ اس کا آغاز ہوا، وہاں سے آغاز ہوا۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جناب سیدہ دو عالم فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ان کو جو ایذا پہنچی اپنی زندگی کے آخری ایام میں، اس کے بارے میں آپ کو ادراک کب ہوا اور کیسے ہوا کہ بی بی دنیا سے جب گئی ہیں تو بڑی اذیت ناک حالت میں گئی ہیں اور بڑی پریشانی میں گئی ہیں کہ سرکار ختمی مرتبت کا بھی دنیا سے پردہ پا چکے تھے، اور جناب سیدہ ان کی یاد میں بہت رویا کرتی تھی، اور پھر کچھ امت نے بھی بہت خیال کیا سرکار ختمی مرتبت کا دنیا سے چلے جانے کے بعد جناب سیدہ کا، تو وہ احترام جو ان کا ہونا چاہیے تھا، کیا ان کو وہ مرتبہ، وہ احترام، وہ عزت، وہ توقیر ملی جناب ختمی مرتبت کے بعد؟ ڈاکٹر صاحب یہ اتنا زخمی پہلو ہے کہ ایک تو بات یہ ہے کہ میرے لیے بالخصوص اس کو بیان کرنا بہت مشکل ہے میرے لیے، اس کی چند کیفیتیں جو میں نہیں بیان کر سکتا۔ میں نے پہلی دفعہ ہمارے مولانا رضا شاہ صاحب ہیں، الفورڈ میں ہوتے ہیں، میں نے ان کی مجالس کی کہ 2 کیسٹیں دیکھی ہیں، ایک مسئلہ کرتاس پر اور ایک سیدہ کی اس مصیبت پر۔ تو سب سے جو بڑا مجھے کارگر ثابت ہوا میرے لیے وہ رضا شاہ صاحب ہیں، اللہ ان کو صحت و سلامت رکھے، اللہ ان کی زندگی دراز فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رہے۔ وہ جی ہمارا اساسہ ہے، اور جس انداز سے وہ ماشاءاللہ انہوں نے بیان کی ہے، وہ کیسٹیں دونوں جو میں نے میرے پاس تھی، وہ پھر میں پاکستان لے گیا، تو جس انداز سے انہوں نے وہ بیان کی ہے، وہ فضائل، پھر وہ میں نے کتاب حدیث کی کتابوں میں نے وہ مطالعہ کیا، وہ پڑھا، مسئلہ کرتاس اور بی بی پاک کا بھی، جب میں نے اس کو غور و فکر کیا تو ڈاکٹر صاحب یقین کریں، میں خدا کو گواہ کہہ رہا ہوں کہ دل یہی چاہتا تھا کہ موت ہو جائے۔ اور یہ آپ نے سننے والوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب میں نیا شیعہ ہوا تھا،
جب تک سمجھ نہ آئے اس وقت تک یہ بات حل نہیں ہوتی، سمجھ آنے کے بعد ہو سکتی ہے۔ ہندوستان کے ایک شاعر ہیں چاند فیضی ان کا نام ہے، ان کا میں نے ایک شعر مولود کعبہ کے پروگرام میں سنا تھا، تو آپ یقین کریں کہ جھوٹ بولنے والے کی ماں پہ بھی لعنت ہو جس نے اس ایسا بچہ پیدا کیا۔ میں 3 مہینے تک سو نہیں سکا، میں 3 مہینے تک اس شعر کو سمجھنے کے بعد سو نہیں سکا ہوں۔ شعر کیا تھا ابھی میں سنا دیتا ہوں آپ کو۔ وہ شعر یہ تھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرمائی ہے، تو میرے مولا علی کی شان میں وہ شعر لکھا اس نے چاند فیضی نے، اس کا کلام ہے یا میں نے سنا اسے، پر کلام شاید اس کا یا کسی کا یہ نہیں میں کہہ سکتا۔ وہ شعر یہ تھا کہ قدم قدم پہ بتاتی ہیں قربتیں فیضی، قدم قدم پہ بتاتی ہیں قربتیں فیضی، کہ نصف نور ہے بس نصف نور ہی کے لیے، جگا نہ دینا کوئی علی کو شب ہجرت، یہ تو سو رہے ہیں محمد کی زندگی کے لیے۔ اللہ اکبر، اللہم صلی اللہ، یہ تو سو رہے ہیں محمد کی زندگی کے لیے۔ جب اس شعر کی بیک گراؤنڈ تک میں گیا، کافی دور تک اس کی بیک گراؤنڈ تک میں گیا، تو 3 مہینے تک میں سو نہیں سکتا۔ میں جناب وقت کی کمی پیش نظر ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کا پروگرام جو ہے وہ تشنا نہ رہ جائے۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ہمارے دوسرے لوگ جو ہیں، ہمارے دوسرے بھائی، بڑے بھائی جو ہیں، ان کو خدا جانے کس چیز کی وجہ سے، میرا جو ذاتی خیال ہے وہ تو یہ ہے فضائل سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہی بغض کی بہترین وجہیں لوگوں کے لیے، یعنی جو مناقب پروردگار عالم نے، جو فضائل پروردگار عالم نے سرکار امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو عطا کیے، ان کے جواب میں وہ اس کو برداشت نہیں کر پاتے، اور ایسی بے سر و ساپا، یعنی کہنا چاہیے کہ ایسی باتیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے، وہ جناب سرکار امیر کے ساتھ جوڑ دی جاتی ہیں، ان کے والد کے ساتھ جوڑ دی جاتی ہیں، سرکار ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ۔ آپ کا کیا تجربہ ہے؟ آپ جب اس فرقے میں تھے تو آپ سرکار ابو طالب علیہ السلام کو کیا سمجھتے تھے؟ جناب امیر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی منزلت آپ کی نظر میں تب کیا تھی؟ چونکہ وقت بہت کم ہے، اس کو میں مقصد سے یہ آپ سے گزارش کر دوں کہ یہی تو دکھ کی بات ہے کہ اسلام میں جو کافر ہیں ان کو کافر نہیں کہا گیا ہے، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ایک ہی خاندان کے افراد کو کافر کہا گیا، یا تو ابراہیم علیہ السلام کے والد کو کافر کہا گیا ہے یا علی کے باپ کو کافر کہا گیا، ایک ہی خاندان کے افراد کو کافر کہا گیا، جو کافر تھے ان کو کافر نہیں کہا گیا۔ یہ تو ذریت ابراہیم ہے، یہ تو دکھ کی بات ہے، یہ تو ذریت ابراہیم ہے، یہ دکھ کی بات ہے اور جہالت کی بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی وساطت اور ٹی وی ہدایت ٹی وی کی وساطت سے یہ میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جن لوگوں نے الجھاؤ پیدا کر دی ہے، یہ گتھی الجھا دی ہے، یہ سلجھانا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ جو ہمارے بڑے بھائی ہیں وہ بھی نہیں سلجھا سکتے، اس لیے کہ اگر وہ سلجھانا چاہیں بھی تو ان کے لیے اتنی رکاوٹیں ہیں کہ وہ سلجھا نہیں سکتے۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، بیکاز وی آر گوئنگ ٹو کلوز دا پروگرام، شام زندگی قریب ہے، آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب میں جہاں تک یہ آواز جا رہی اور آپ کی وساطت سے، اور آپ کا بہت بہت شکریہ، اور ہدایت چینل کا بھی بہت بہت شکریہ، میں یہ کہتا ہوں کہ 2 باتیں آدمی نہ کرے اپنی زندگی میں۔ دنیا میں تمام چیزیں عارضی ہیں، لیکن زندگی سے زیادہ عارضی چیز کوئی بھی نہیں ہے۔ ہر چیز عارضی ہے لیکن زندگی سے زیادہ کوئی چیز عارضی نہیں۔ صرف اپنی قبر کو یاد رکھے کہ مجھے خدا کے سامنے پیش ہونا اور اکیلے جواب دینا ہے، وہاں بیوی نہیں ہو۔ بالکل صحیح ہے۔ شفاعت کے بارے میں، حق شفاعت کن کے پاس ہے؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام، سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ جنت کے وارثان کون ہیں؟ پل صراط پہ کون ہے؟ اور جناب سیدہ دو عالم فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ان کا روز محشر کیا مقام ہے؟ یہ ہمارے سنی بھائیوں کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو بتا دیجئے اپنی زبان میں۔ سب سے پہلے جو آپ نے فرمایا کہ شفاعت کا حق صرف پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام کو، اور کسی کو نہیں۔ جنت میں 2 طرح کے آدمی جائیں گے، آپ اپنے بڑے علماء سے پوچھ سکتے ہیں، 2 طرح کے آدمی جائیں گے۔ ایک تو اللہ کا فضل ہوگا تب جنت میں جائے گا آدمی، اللہ کے فضل کے بغیر نہیں جائے، عمل کے اعتبار سے کوئی بھی نہیں جا سکتا، نہ کوئی سنی نہ کوئی شیعہ۔
اللہ کے فضل سے جائے گا، دوسرا پاک رسول اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت سے جائے گا۔ اس کے علاوہ اور کوئی بات، کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ شفاعت کا طریقہ کیا ہے؟ شفاعت کا طریقہ یہ بغض سے یا محبت سے؟ محبت سے۔ اگر جو بغض اور پرابلم تو یہ ہے کہ بغض کو بغض ہی نہیں سمجھا جا رہا، تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ اگر بغض کو بغض ہی نہیں سمجھا جائے تو جنت کا حقدار کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ لیکن منہ سے مان لینا میں جنت میں جاؤں گا، ایسے نہیں ہے۔ نہیں، آپ کا کہنا یہ دلیل نہیں ہے کہ آپ جنت میں جائیں گے جب تک کہ جنت دینے والے نہ آپ کو کہیں۔ اب جو آپ نے فرمایا کہ امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام ابھی چھوٹی عمر میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث فرمائی، بڑی مشہور حدیث ہے، ہمارے بھائیوں کی کتابوں میں موجود ہے کہ حسن حسین سید شباب اہل الجنہ، وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اس میں اللہ کا لفظ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ فلاں کے ہیں تو فلاں کے نہیں ہیں۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک اگر جنت میں کوئی جائے گا نبی، تو ان کو سردار مانے گا تب جائے گا، تب جائے گا، ورنہ جنت میں نہیں جا سکتا، نبی نہیں جا سکتے۔ باقی آپ، میں اور زید بکر تو چھوڑیں، آدم سے عیسیٰ تک نبی نہیں جا سکتا جنت میں جب تک ان کی سرداری کو نہیں تسلیم کرے گا۔ تو پھر باقی سب مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایکسکیوز می، مجھے اس چیز سے کوئی آر نہیں ہے، میں تو صرف دعا کر سکتا ہوں مسلمانوں کے لیے، چونکہ مسلمان ہیں، میرے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، جہالت کی وجہ سے۔ اس میں صرف اور صرف ایک دعوت فکر پھر دے رہا ہوں، تاریخ خلفاء کو تمام مسلمان مطالعہ کر لیں، غور سے، تعصب سے نہیں، غور سے مطالعہ کر لیں، ہر آدمی کی صلاح ہو جائے اس تاریخ خلفاء سے۔ بڑی نوازش قبلہ، بڑی مہربانی۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ پیشتر اس کے پروگرام کو میں وائنڈ اپ کروں، صرف ایک میسیج آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ خدا را اہل بیت علیہم السلام کے سمجھنے کے لیے قرآن کو اپنا ساتھی بنائیے، قرآن سے دوستی پیدا کیجیے، اور قرآن کو ایسے سمجھیے جیسے کہ اہل بیت اطہار علیہم السلام نے، سرکار ختمی مرتبت نے آپ سے کہا، پروردگار عالم نے آپ سے کہا کہ اس کو صرف رٹ لینا ہی درکار نہیں ہے، اس کو آہستہ آہستہ پڑھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور اس میں غور و خوض کیجیے، اور جب آپ اس کو غور و خوض کریں گے تو منصب اہل بیت علیہم السلام آپ کو سمجھ آ جائے گا، اور جب آپ کو منصب اہل بیت علیہم السلام سمجھ آ جائے گا تو آپ قرآن کو ہاتھ میں لے لیں گے اور دامن اہل بیت علیہم السلام کو تھام لیں گے، تو آپ کی ملاقات سرکار ختمی مرتبت مولا کل ختم الرسول جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام سے حوض کوثر پر ہوگی۔ تو تمام تفرقات کو چھوڑ دیجئے، بغض کو چھوڑ دیجئے، اہل بیت علیہم السلام کی معرفت اور ان کی مودت اور ان کی محبت کے لیے کوشش کیجئے۔ جو مہلت ملی ہے اس کو غنیمت جانیے، اور اسی نقطے کے ساتھ اپنے میزبان ڈاکٹر امتیاز ترابی کو اجازت دیجئے، اور ہمارے مہمان جناب مولانا عبد الواحد صاحب کو اجازت دیجئے۔ خدا حافظ و ناصر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔